अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुशऊर की किताब कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प सीरीज को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, इस नशिस्त में हम इस किताब के उन्वान दौलत का राज यानी एक नया बाब शुरू कर रहे हैं, उसका मुताला करेंगे। तो आइए, इसका उन्वान है दौलत का राज, इसे शुरू करते हैं। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का कहना है, जहन जिस भी चीज का इदराक कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। जैक कैनफील्ड लिखते हैं, अजीम राज ने मुझे वाकई बदल कर रख दिया। चूंकि मैं एक ऐसे बाप के ज़ेरे साया पला बड़ा था जो मनफी सोचों के मालिक थे। उनका ख्याल था कि अमीर लोग वो लोग होते हैं जो हर किसी को चीरते फाड़ते हैं। उनका ख्याल था कि जिस भी शख्स के पास दौलत होती है उसने किसी न किसी को धोखा दिया होता है। लिहाजा दौलत के हवाले से मेरे ख्यालात भी कुछ इसी किस्म के हो रहे थे कि अगर इंसान दौलत हासिल करता है तो वो बुरा हो जाता है। दौलत सिर्फ खराब लोगों के पास होती है और ये कि पैसा दरख्तों पर नहीं उगता। आपके ख्याल में मैं कौन हूँ? रॉकफेलर? ये उसका एक पसंदीदा जुमला है। लिहाजा मुझे भी यकीन हो चला था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी में तब्दीली का आगाज उस वक्त हुआ जब मेरी मुलाकात डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से हुई। जब मैं उसके साथ काम कर रहा था तो उसने एक मर्तबा कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक इतना बड़ा हदफ मुकर्रर करो कि जब तुम उसको हासिल कर लो तो हैरानी से तुम बेहोश हो जाओ और तुम्हें पता चले कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मैंने सोचा था कि तुम इस हदफ को हासिल कर लोगे। इन दिनों मेरी सालाना आमदनी $8,000 थी, लिहाजा मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं अपनी आमदनी सालाना $1,00,000 तक ले जाना चाहता हूँ। आज मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम कि मैंने ऐसा किस तरह कर लिया था। मेरे पास कोई तरकीब थी न कोई इम्कान, लेकिन मैंने कह दिया मैं सालाना $1,00,000 कमाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा कर लूंगा। मैं इस तरह अमल करूंगा जैसे मैं कामयाब हो चुका हूँ। मैंने ये कहा और अपनी सोचों को कायनात में छोड़ दिया और मैं कामयाब हो गया। आए मैं आपको बताता हूँ मैंने कामयाबी कैसे हासिल की। इसने एक चीज जो मुझे सिखाई थी वो ये कि मैं रोजाना अपनी आंखें बंद करूं और यूं तसव्वुर करूं, यानी अपने जहन में तस्वीर कशी करूं कि जैसे मैं अपने अहदाफ को हासिल कर ही चुका हूं। मैंने $1,00,000 के नोट का एक नमूना तैयार किया और छत के साथ लगा दिया। अब मैं रोजाना सुबह जब उठता तो सबसे पहला काम करता कि सर उठाता और छत के साथ लटके उस $1,00,000 के नोट को बगौर देखता। इस तरह मुझे अपने इरादे और अज़ाइम याद रहते। फिर मैं अपनी आंखें दोबारा बंद करता और एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करता जो मुझे सालाना $1,00,000 आमदनी की सूरत में हासिल हो सकता था। ये काम करते हुए मुझे 30 दिन गुजर गए, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बड़ा वाकया ना हुआ। मुझे ब्रेक थ्रू आइडिया ना मिला, मुझे ना कहीं से ज्यादा पैसों की पेशकश हुई। फिर ठीक 31वें दिन एक मौजज़ा हुआ और मुझे $1,00,000 का आइडिया मिल गया। ये सीधा मेरे सर में समा गया। मैंने एक किताब लिख रखी थी। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं इस किताब की 4 लाख कॉपियां फरोख्त करने में कामयाब हो जाऊं और हर कॉपी की कीमत $25 हो तो ये $1,00,000 बन जाएंगे। मेरी किताब शाया हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इसकी 1 लाख के बदले 4 लाख कॉपियां कैसे फरोख्त होंगी। मैं नहीं जानता था कि ये फरोख्त कर भी पाऊंगा या नहीं। फिर मैंने एक सुपरमार्केट में मैगजीन नेशनल इंक्वायरर का शुमारा देखा। मैं इस मैगजीन को हजारहा मर्तबा देख चुका था और ये महज एक पस मंजर था, लेकिन फिर अचानक यही रिसाला मेरे सामने पेश मंजर के तौर पर जाहिर हुआ। मैंने सोचा अगर कारीन को मेरी किताब के बारे में पता चल जाए तो यकीनी तौर पर 4 लाख अफराद ये किताब खरीद लेंगे। तकरीबन 6 हफ्तों बाद मैंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज के असातिज़ा को एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक खातून मेरे पास आई और उसने मुझे और मेरे लेक्चर को बहुत सराहा। उसने कहा कि वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। बादशाह मुझे पता चला वो खातून एक फ्रीलांस राइटर थी जो नेशनल इंक्वायरर को अपनी तहरीरें फरोख्त करती थी। मेरे जहन में फिल्म ट्वाइलाइट जोन का ख्याल एक धमाके के साथ नाजिल हुआ। नेशनल इंक्वायरर में मेरा इंटरव्यू शाया हुआ तो मेरी किताब की फरोख्त में यकदम तेजी आ गई। किस्सा मुख्तसर कि मैं पूरे $1,00,000 तो ना कमा सका, लेकिन मेरी आमदन $92,327 थी। आप शायद सोचते हो कि हम इस पर मायूस होते होंगे और कह रहे हो कि ये आइडिया तो नाकाम हो गया। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने कहा कि हम तो जबरदस्त साबित हुए हैं। इस मौके पर मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अगर ये तरीका $1,00,000 के लिए चल सकता है तो तुम $10,00,000 का क्यों नहीं सोचते।
میرا پبلشر جب میرے لیے میری پہلی کتاب چکن سوپ فار دا سول کے معاوضے کا چیک لکھ رہا تھا تو اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار $10 لاکھ کا چیک لکھ رہا ہے۔ جیک کی حیران کن کہانی نے عظیم راز کی ٹیم میں تحریک پیدا کی اور انہوں نے اس فلم کو انٹرنیٹ سے مفت ڈاؤن لوڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے ایک بلینک چیک رکھ دیا۔ اب آپ اس بلینک چیک کو اس کی ویب سائٹ thesecret.tv سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس میں اپنا نام، رقم اور دیگر تفصیلات درج کر کے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں روزانہ اسے دیکھ سکیں۔ جب آپ اس چیک کی طرف دیکھیں تو دولت کو پا لینے کے احساس کو محسوس کریں۔ اس دولت کو خرچ کرنے کا تصور کریں کہ آپ اس سے کیا خریدتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو مانگا تھا۔ جان لیں کہ یہ چیک اب آپ کا ہے۔ ہمیں اب تک سینکڑوں افراد کی کہانیاں موصول ہو چکی ہیں جو عظیم راز کے اس چیک کو استعمال کر کے بہت سی دولت کما چکے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے جو کام دکھاتا ہے۔ سامعین، دارالشعور کی کتاب کامیابی کا عظیم راز کا مطالعہ جاری ہے اور ہم اس سے پہلی نشست میں دولت کا راز ایک چیپٹر تھا اس کو پڑھ رہے تھے، اور اب ہم اس کے اگلے حصے کا مطالعہ کریں گے جو شروع ہوتا ہے فراوانی کو کھینچ لائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نیا ٹاپک، فراوانی کو کھینچ لائیں۔ اگر کسی انسان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تو اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچوں کے ذریعے پیسے کو اپنی طرف آنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی منفی سوچ، احساس اور جذبہ اچھی چیزوں اور حالات کو آپ کی طرف آنے سے روکتا ہے، اور اس میں پیسہ بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات پیسے کو آپ کی طرف آنے سے روک رہی ہے، بلکہ وہ پیسہ اور دولت جس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک نہ دکھائی دینے والی صورت میں آپ کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو اپنی طرف آنے سے روک رہے ہیں، اور آپ ایسا اپنی سوچوں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنی سوچوں کی کایا پلٹنا ہوگی، اور پیسہ کم ہے کی سوچوں کو پیسہ بہت ہے سے تبدیل کرنا ہوگا۔ میں آپ کو پیسے کے حوالے سے اپنا تجربہ بتا سکتی ہوں۔ عظیم راز کی دریافت سے کچھ عرصہ پہلے میرے اکاؤنٹنٹ نے مجھے بتایا کہ میری کمپنی کو اس سال بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کے نتیجے میں صرف 3 ماہ کے اندر یہ کمپنی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس کمپنی کو بنانے میں 10 سال محنت کی تھی، اور اب میری یہ محنت خاک میں ملنے والی تھی، اور مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر مجھے عظیم راز کا پتہ چلا، جس کے بعد نہ صرف میری کمپنی کی مالی حالت بہتر ہو گئی بلکہ ہر چیز مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ میرا اکاؤنٹنٹ جب مجھے کمپنی کے خراب حالات کے بارے میں اور اعداد و شمار کے بارے میں بتا رہا ہوتا اور ان پر توجہ مرکوز کیے ہوتا، تو دوسری طرف میری توجہ فراوانی اور اچھے حالات اور اچھی چیزوں پر مرکوز ہوتی۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک روئے میں جان لیا کہ جو کائنات مجھے دی گئی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جو کچھ ہوا میں اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کچھ خدشات درپیش تھے، لیکن جب میرے ذہن میں یہ خدشات آئے تو میں اپنی سوچوں کو فوری طور پر تبدیل کر لیا اور اس کو اپنے مطلوبہ نتائج کے مطابق بنا لیا۔ خوشحالی پر توجہ مرکوز کریں۔ جیمز رے کہتے ہیں، اکثر اوقات لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں اگلے سال اپنی آمدنی دگنی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب ان لوگوں کے کاموں کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی خواہش کو ممکن بنا سکے۔ ان کو اگر کچھ کرنے کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے منہ سے بھی کبھی یہ الفاظ نکل چکے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو اب آپ اپنی طاقت سے ان الفاظ کو تبدیل کر لیں۔ ان کو ان جملوں سے تبدیل کریں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں خرید سکتا ہوں، وغیرہ۔ ان جملوں کو بار بار دہرائیں، طوطے کی طرح رٹیں۔ اگلے 30 دنوں تک یہ ارادہ کریں کہ آپ ہر اس چیز کو دیکھنے جا رہے ہیں جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خود سے کہیں میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ خرید سکتا ہوں۔ جب آپ اپنے خوابوں کی کار کو قریب سے گزرتا دیکھیں تو کہیں میں اس کار کو خرید سکتا ہوں۔ جب آپ اپنے لباس کو دیکھیں تو کہیں کہ میں اپنی پسند کا لباس خرید سکتا ہوں۔ جب آپ اپنی شاندار تعطیلات پر جانے کا سوچ رہے ہوں تو کہیے کہ میں ان تعطیلات پر جا سکتا ہوں۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، جب آپ اپنی توجہ کمی اور قلت پر مرکوز رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے بچوں سے بھی قلت اور کمی کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں وہی بات سما جاتی ہے اور آپ کو وہی کچھ لوٹایا جاتا ہے جس کو آپ سوچتے ہیں۔ اگر آپ فراوانی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو فراوانی پر توجہ مرکوز کریں، خوشحالی پر توجہ مرکوز کریں، اور کسی چیز کی قلت اور کمی کے بارے میں نہ سوچیں۔ ڈیوڈ اسکائرمر لکھتے ہیں، جب مجھے پہلی بار عظیم راز کے بارے میں پتہ چلا تو میرے پاس واجبات کے بلوں کی بھرمار ہو رہی تھی۔ روزانہ ڈاک کی کوئی نہ کوئی بل موصول ہو رہا تھا، اور میں سوچتا تھا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ قانون کشش کہتا ہے کہ اب جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کی ایک نقل حاصل کی اور اس پر موجود تمام رقم کو مٹا کر اس پر ایک نئی رقم لکھ دی۔
میں نے اس میں اتنی ہی رقم لکھی جتنی میں چاہتا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں موجود ہو، لہٰذا میں نے سوچا کاش مجھے ڈاک میں بلوں کی بجائے چیک موصول ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں تصویر کشی کی کہ مجھے ڈاک میں رقوم کے چیک موصول ہو رہے ہیں۔ صرف 1 ماہ کے اندر تبدیلی رونما ہونے لگی۔ یہ حیران کن ہے، اب مجھے ڈاک میں صرف چیک ملتے ہیں، مجھے بل بھی موصول ہوتے ہیں لیکن چیکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ عظیم راز کی فلم جب سے ریلیز ہوئی ہے، ہمیں لوگوں کی طرف سے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں خطوط موصول ہو رہے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ فلم دیکھنے کے بعد انہیں ڈاک میں غیر متوقع طور پر چیک وصول ہو رہے ہیں، اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ فلم میں بیان کی گئی ڈیوڈ کی کہانی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی انہیں چیک آ رہے ہیں۔ بلوں کے ڈھیر کے باعث پیدا ہونے والے احساسات کو تبدیل کرنے کے لیے میں نے ایک کھیل ایجاد کیا جس میں یوں تصور کرتی ہوں کہ بل اصل میں بل نہیں بلکہ چیک ہیں۔ میں ڈاک کا لفافہ کھولتی ہوں اور اس میں موجود بل کو دیکھتے ہی خوشی سے چلا اٹھتی ہوں، اوہ پیسے آئے ہیں، شکریہ شکریہ۔ میں ہر بل کو تصور کرتی کہ وہ چیک ہے اور پھر میں تصور میں اس میں مزید ایک صفر کا اضافہ کر دیتی اور یوں دولت میں مزید اضافہ کر لیتی۔ پھر میں نے ایک کاپی حاصل کی اور صفحے کے سب سے اوپر لکھا میں نے پا لیا ہے، اور پھر میں تمام بلوں کو رقم کو اس پر لکھتی اور اس میں ایک صفر کا اضافہ کر لیتی۔ ہر رقم کے آخر میں لکھتی شکریہ، اور پھر اس کے ساتھ ہی اسے حاصل کرنے پر احسان مندی کے احساس کو محسوس کرتی۔ اس احسان کو میں اس قدر شدت سے محسوس کرتی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اس کے بعد میں بل اٹھاتی تو مجھے اس کی رقم اس رقم سے بہت چھوٹی لگی جو میں نے حاصل کر لی ہوتی۔ پھر میں اس بل کو شکریہ کے ساتھ ادا کرتی۔ لارل لانگ مائر لکھتے ہیں، میں اس طرح کی باتیں سن کر بڑا ہوا کہ آپ کو پیسہ کمانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لہٰذا میں نے اس جملے کو اس جملے میں تبدیل کر لیا، پیسہ بہت آسانی سے آتا ہے اور آتا رہتا ہے۔ ابتدا میں یہ جملہ جھوٹ دکھائی دیتا ہے اور آپ کے دماغ کا ایک حصہ کہتے ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ پیسہ کمانا واقعی مشکل کام ہے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹے سے ٹینس میچ کی طرح ہے جو کچھ ہی دیر چلے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی سوچیں ہیں کہ آپ کو پیسہ کمانے کے لیے بہت ہی محنت اور جد و جہد کرنا ہوگی تو اس سوچ کو فوری ترک کر دیں۔ جب آپ اس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں تو آپ ایک ایسی فریکوینسی خارج کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کے تجربات کی تصاویر میں ڈھل جاتی ہے۔ لارل لانگ مائر کا مشورہ مانیں اور اس سوچوں کو اس سوچ میں تبدیل کر دیں، پیسہ بہت آسانی سے آتا ہے اور آتا رہتا ہے۔ پیسہ دو گے پیسہ ملے گا۔ دینا ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو آپ کی زندگی میں مزید پیسہ لے کر آتا ہے، کیونکہ جب آپ اوپر والے ہاتھ کے مالک بنتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے پاس بہت ہے۔ آپ کو اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ عظیم ترین فلاحی اور رہنما اور کارکن ہوتے ہیں جو ہر وقت مستحق لوگوں کی مدد اور اعانت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ بہت سا پیسہ مستحق لوگوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں، اور جب وہ دیتے ہیں تو قانون کشش کے ذریعے کائنات ان پر دولت کی بارش برسانے لگتی ہے اور ان کو ان کا پیسہ کئی گنا کر کے لوٹاتی ہے۔ ان کا پیسہ تیزی سے ضرب کھاتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کسی کو دے سکوں، تو آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی، ورنہ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے تو دینا شروع کر دیں۔ جب آپ دینے پر اپنے یقین اور ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو قانون کشش آپ کو مزید دے گا تاکہ آپ بھی مزید دیں۔ دینا ایک شاندار عمل ہے۔ جیمز رے کہتے ہیں، میں بہت سے لوگوں سے مل چکا ہوں جو روحانیت رکھتے تھے لیکن بیمار تھے۔ یہ بھی دولت نہیں، زندگی کا مطلب فراوانی ہے تمام شعبوں میں۔ اگر آپ اس قسم کی باتیں سنتے اور ان پر یقین کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ دولت مند ہونا روحانیت نہیں، تو میں شدت سے سفارش کروں گی کہ آپ کیتھرین پونڈر کی دی ملینئر آف دی بائبل سیریز کے نام سے کتاب پڑھیں۔ ان شاندار کتابوں کو پڑھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ اور یسوع مسیح علیہ السلام جیسے عظیم ترین پیغمبر نہ صرف خوشحالی کے معلم تھے بلکہ خود بھی کروڑ پتی تھے، اور اس وقت ان کا جو لائف سٹائل تھا آج کل کے کروڑ پتی اس کا تصور ہی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ مارسی شموف کہتے ہیں، مغربی دنیا میں اکثر لوگ کامیابی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ وہ اچھے گھر بلکہ محلات چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار کامیابی سے ہمکنار ہو، وہ تمام بیرونی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ان بیرونی چیزوں کو حاصل کر لینے کا مطلب اس بات کی ضمانت نہیں کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں، جو اصل میں خوشی ہے۔ چنانچہ ہم ان بیرونی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئیں گی، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آپ کو باطنی لطف و کرم، باطنی سکون اور باطنی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تمام بیرونی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ ایک کار باطن ہے۔
باہر کی دنیا اثرات کی دنیا ہے، یہ صرف سوچوں کا نتیجہ ہے۔ اپنی سوچوں اور فریکوینسی کو خوشی پر سیٹ کریں، خوشی کے احساسات اور اپنے اندر کے جوش کو مہمیز دیں اور اس کو لہروں کی صورت میں کائنات میں خارج کر دیں۔ ایسا اپنی پوری طاقت کے ساتھ کریں، آپ کو زندگی پر سچی فردوس بری کا تجربہ ہوگا۔ تلخیص راز۔ نمبر 1، پیسے کو اپنی طرف لانے اور کھینچنے کے لیے دولت پر توجہ مرکوز کریں۔ اگر آپ کمی اور قلت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے اپنی زندگی میں مزید پیسہ لانا ناممکن ہوگا۔ نمبر 2، اپنے تخیل کو استعمال کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے بھی اس سلسلے میں مفید ہے۔ دولت کے حوالے سے ذہنی کھیل کھیلیں تو آپ پیسے کے بارے میں اچھا محسوس کریں گے۔ جب آپ اس کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہ مزید آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ نمبر 3، خوشی محسوس کرنا اب دولت کو زندگی میں لانے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ نمبر 4، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے دیکھنے کا ارادہ کریں اور خود سے کہیں میں اس کا متحمل ہوں، میں اسے خرید سکتا ہوں۔ ایسا کر کے آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے اور پیسے کے حوالے سے اچھا محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 5، پیسے کو حکم دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں مزید پیسہ لے کر آئے۔ جب آپ پیسے کے حوالے سے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دریادلی کے ساتھ دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں تو آپ دراصل کہہ رہے ہوتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ نمبر 6، ڈاک میں رقوم کے آنے کی ذہنی تصویر کشی کریں۔ نمبر 7، اپنی سوچوں کا توازن دولت کی جانب موڑ دیں، دولت کے بارے میں سوچیں۔